नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाट टॉक पाकिस्तान के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कल आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन और उनकी हमशीरा मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी प्री अरेस्ट बेल को एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेंगे। ये प्री अरेस्ट बेल उन्हें 29 अप्रैल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है। इससे पहले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से भी ऐसी ही एक बेल ली थी। ये वो मशहूर केस है जिसे फेक अकाउंट केस कहते हैं, जिसे लोग कभी कहते हैं फालूदे वाले के अकाउंट से, छाबड़ी वाले के अकाउंट से पैसे निकले 35 अरब वाले, ये वो वाला केस है। कल वो इस बेल को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे और क्या ये बेल एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, और अगर होगी या नहीं होगी तो क्या होगा, इसी से मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे राइट पे राजा आमिर अब्बास साहब हैं जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं, नैब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, और मेरे लेफ़्ट पे इरशाद भट्टी साहब हैं जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट भी हैं, और मैं आपको बताऊँ, याद कराऊँ आपको कि शायर भी हैं, तो हो सकता है हमें कुछ शायरी भी उनसे आज सुनने को मिले। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। अच्छा, अब डिस्कशन हमारी जो है, मेरा आपसे सवाल ये है राजा आमिर अब्बास साहब, क्योंकि आप नैब में रहे हैं, वहाँ मुजफ्फर साहब मेरे ख्याल उसी पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे आप थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। हाँ शायद मैं। अच्छा चले जी, कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नैब ने अपना जवाब देना है, जबकि लास्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप अपना जवाब लेकर आए कि इनको बेल क्यों ना मिले। कल अपना नैब ने क्या होगा? देखिए मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो गालिबन जवाब दाखिल हो चुका है। अच्छा, और अब बेल के लिए उन्होंने बताना है कि जी नैब की क्या मैलाफाइडीज़ हैं, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखने को है कि बेल आफ्टर अरेस्ट के ग्राउंड्स कुछ और होते हैं और बेल बिफोर के ग्राउंड्स बहुत ही मुश्किल से ये मुयसर आते हैं। और बेल बिफोर में उन्होंने बताना है कि मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब की मैलाफाइडीज़ हैं, नैब के अल्टीरियर मोटिव्स हैं और किसी कुछ नहीं है मेरे बदनीयती के खिलाफ ये सब कुछ मेरे पे हो रहा है। लेकिन इसके पैरेलल अगर आप देखेंगे कि जब एवनफील्ड की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी चूंकि बेल का कॉन्सेप्ट नैब के केसेस में नहीं है, जब बेल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो अंडर आर्टिकल 199 ये लोग आए हुए हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस का होना बहुत ज़रूरी है, एंड दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस आर ओनली हार्डशिप ग्राउंड्स, एंड आई डोंट बिलीव कि जरदारी साहब ने कोई बीमारी के ग्राउंड्स पे बेल के लिए गए हुए हैं। और उसी केस अच्छा नहीं, बेल नहीं होती उनकी एक्सटेंड कल, लेट्स पुट फॉरवर्ड दिस पे, बेल उनकी नहीं होती, अरेस्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब ये जो बेल बिफोर है तो फिर वहीं क्या, से कोर्ट प्रेमिसेस से फिर क्या होगा? आसिफ अली ज़रदारी साहब तो कई दफ़ा पहले अरेस्ट हुए, 1996 में अरेस्ट हो गए, फिर पड़े रहे जेल में, फिर वहाँ से निकल के दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, SG एस्कोटेक्ना केस उनके खिलाफ बना, सरे पैलेस वाला केस उनके खिलाफ बना, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जो अब हमारे अकाउंटेबिलिटी के स्पेशल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये एक TV प्रोग्राम में मैंने इनको देखा कि फारूक एच नाइक और ये दोनों हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे बहुत साल पहले, शहजाद अकबर साहब की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर फारूक एच नाइक साहब ने जब उन्होंने मान लिया सरे पैलेस, उन्होंने कहा जी ये चूँकि हुकूमत वाले जो ना बार बार कहते थे कि माने 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 कि ये सरे पैलेस हमारा है, तो फिर अब तक के तंग आके हमने मान लिया, कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा? मोहित एक बात ज़हन में रखिए कि वो ज़माना था जब अकाउंटेबिलिटी होती थी, दो गवर्नमेंट्स थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी, इन्होंने आपस में किया हुआ था। तो ये मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी जब इनके केसेस खत्म हो गए। उसके बाद ये केसेस जब खत्म हुए हैं, उस वक्त मलिक कयूम साहब अटॉर्नी जनरल थे और मलिक कयूम ने लिखा था कि हम इसको परसू नहीं कर रहे, ये केसेस मेरिट्स पे कभी ख़त्म नहीं हुए थे जो वहाँ पे थे। एनी हाउ उसके बाद ये होगा कि अब चूंकि ये PTI की गवर्नमेंट है और जो वो नैब, हमने ये नहीं देखना कि चूंकि पास में सब कुछ नहीं हुआ तो अब भी शायद हम यही उम्मीद रखें कि कुछ नहीं होगा। ऑल्दो नैब की जो हम परफॉर्मेंस देखते हैं, उम्मीद पे आप हैं मैं क्या कुछ मुख्तलिफ होगा? ऑब्वियसली मैं उम्मीद पे भी हूं, और जो मैंने वो JITs देखी, देखिए उस वक्त JITs ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, इन टोटो जो तफ्तीश होती थी वो नैब करती थी। इस वक्त 5 मुख्तलिफ महकमों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस JIT में इन्वेस्टिगेशन किया है और 10 वॉल्यूम्स ऑफ एविडेंस हैज सरफेस्ड। तो ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने आएंगी। भट्टी साहब, हमारे दोस्त राजा आमिर अब्बास साहब उम्मीद से हैं बहुत ज्यादा, मतलब उनको बड़ी वाली उम्मीद है उनको ना, मतलब उनको उम्मीद है कि इस दफा मर्दों वाली उनको उम्मीद है कि इस दफा जो आउटकम है मुख्तलिफ निकलेगा, बिकॉज यहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म है, सिस्टम चेंज हो गया है, प्लूरल है, नैब है, कोर्ट्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, बड़ा फड्डा है, मीडिया शीडिया है, मुख्तलिफ निकलेगा।
آپ کو لگتا ہے کہ مختلف نکلے گا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ وہ جو امراؤ جان ادا فلم میں تھا نا کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جسٹس فاروق عرفان کا ہمیشہ کچھ دنوں سے 2 فقرے ان کے 6 صفحات کے ریزائن کے، ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ ان کے پاناما میں شیئر ہولڈر تھے، ان کی کمپنی نکلی نہیں نکلی، وہ پہلے ریزائن دے دے. انہوں نے 2 پہلے فقرے جہاں لکھے، اس میں کہا کہ مجھ پہ یہ وقت اس لیے آیا کہ میں کسی گاڈ فادر یا کسی سسلین مافیا کا نمائندہ نہیں ہوں. میرا کوئی بھانجا، نہ میں کسی کا اہم آدمی کا بھانجا، بھتیجا، بیٹا، باپ کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے مجھ پہ برا. ایک یہ ذہن میں رکھیے کہ 40 سال سے انہوں نے بڑی محنت سے یہ مکڑی کے جالے والا بنایا ہے، رگڈ اور کرپٹ نظام سسٹم. یہ انہوں نے بنایا جو 2% کو انڈے بچے دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، دودھ دیتا ہے، شہد دیتا ہے، سب کچھ 2% کو. 80,000 کبھی بھی آپ نے اور میں نے، راجہ صاحب کو تو بات کرتے دیکھا، کبھی بھی آپ اور میں نے 80,000 قیدیوں میں، جن میں 7,000 کو ہیپاٹائٹس ہے، 3,000 کو ہارٹ کی بیماریاں ہیں، 2,000 کو وہ ان کے ایڈز کے وائرس ہیں، اور کئی بے تحاشا مختلف جتنے میاں محمد نواز شریف کے 80,000 میں 80,000 ہی اعصابی اور تناؤ کا شکار ہیں اور دباؤ کا سٹریس سب کو ہے. اور ایک یہ دوسرا یہ دیکھیے کہ آپ نے وہ کہا فاروق نائک کو چیف جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کا موکل آصف زرداری کبھی بھی بری نہیں ہوا، ٹیکنیکل بنیادوں پر ہمیشہ نکلا ہے. کبھی ریکارڈ چرا لیا جاتا تھا، کبھی اوریجنل ریکارڈ نہیں ملتا تھا، کبھی گواہ مکر جاتے تھے، کبھی کیس لمبا ہوتا تھا، کبھی صدارتی استثناء آپ کو حاصل ہوتا تھا. اور پھر دوسری یہ دیکھیں، میں آپ کو یاد کراتا ہوں بھٹی صاحب، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ایکوٹ زرداری ان ایس ٹی ایس کوٹیکنا کیس، یہ بات ہے نومبر 24 2015 کی. پھر ایک اور ہے زرداری ایکویٹڈ اینڈ لاسٹ نیب ریفرنس اگینسٹ ہم، یہ بات ہے اگست 26 2017 کی. اور اس وقت ان کی جو صاحبزادی ہیں نا، انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے ٹویٹ کیا بڑا زبردست. انہوں نے کہا کہ بختاور نے ٹویٹ کیا کہ وائل عمران خان اینڈ نواز شریف ہائڈ فرام نیب، مائی فادر آصف علی زرداری's last pending case has just been acquitted, face 11+ years without a single conviction. یہ انہوں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا کہ جی میرے والد صاحب جو ہیں ان کی کبھی کنوکشن نہیں ہو سکی. دیکھیں، جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں، اس پہ نیب کا کیس بناتے ہیں، ریفرنسز بناتے ہیں، اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کی بیل ہوتی ہے، پھر وہ عدالت میں چلتا ہے پروسیس، پھر تو وہ وائٹ واش ہو کے واپس آتا ہے. پھر تو وہ میں وہی بتا رہا ہوں، آپ نے تو اس کو بہتر کر دیا، دھو کے واپس لائے. میں وہی بتا رہا ہوں. 3 پوائنٹس آپ کو میں نے کہے کہ ایک سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا موکل بری نہیں ہوا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ نکلا، آپ ہمیں اس میں ثبوت دیں. انہوں نے یہ لفظ ہمارے منہ پہ ثبوت مارے تاکہ ہم بھی سرٹیفکیٹ دیں آپ کو دیانتداری کا، یہ ان کا تھا. دوسری بات کہ یہ سسٹم رگڈ اور کرپٹ انہوں نے بنایا. تیسری بات یہ سسٹم ایسا ہے، ڈاکٹر عاصم شرجیل میمن، سنیے عزیر بلوچ، دوسرے سسٹم دیکھیے، سسٹم ایسا ہے کہ جس میں جے آئی ٹی پاناما منی، وہ جو جے آئی ٹی ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جاتی ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، جس میں جے آئی ٹی منی لانڈرنگ سپریم کورٹ پہ پہنچ جاتی ہے گواہوں سمیت کہ ہمارے اہل و عیال کو خطرہ ہے، جس میں سندھ میں ایف آئی اے اور نیب ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالیں، جس میں سندھ سے کیس ٹرانسفر کرنے پڑتے ہیں اسلام آباد میں صرف اس وجہ سے کہ یہ ہے. ایک یہ تیسری اور آخری بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سرے محل مکر گئے، بیچ دیا. کبھی کسی نے کوئی کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ میں ذہنی طور پر پریشان ہوں، مریض ہوں، ذہنی طور پر نہیں، مجھے بھولنے کی عادت ہے. وہ ہم نے ادھر جب صدارت ہوئے تو کبھی وہ پیپر کیے، کسی نے کرنے ہی نہیں دیا، اور یہ 5 سال وہ بندہ جو برطانیہ میں ذہنی مریض ہے وہ ہمارا صدر بنا رہا. اچھا، یہ بھی یہ سسٹم ہے. اور اس کے علاوہ آپ وہ جو سپریم کورٹ خط لکھوانا چاہتی تھی سوئس گورنمنٹ کو، سوئس کورٹ کو، وہ خط لکھے گئے تھے الحمدللہ. اس میں سارے جہاں طارق پاشا صاحب مکر گئے، اسد عمر کو انہوں نے کان میں ڈالا کہ وہ ہیں ہی نہیں، اسحاق ڈار کو کان میں ڈالا، انہوں نے اسمبلی میں کہا ہیں ادھر نہیں. جب وہ 3 رکنی کمیٹی گئی سوئٹزرلینڈ میں کیے، انہوں نے مذاکرات ایف بی آر کی، انہوں نے مان لیا ہم جو کہیں گے ہم کریں گے، ہماری وہ ڈیوٹی ایکسائز تھوڑی کم کر دو. یہ ادھر آئے، ان پر انکوائری بن گئی، ان کو معطل کر دیا. بٹی صاحب ہوا نہیں، بالکل نہیں ہوا نا. اچھا، میں اب اس کا ایک تھیسس آپ کو دیتا ہوں. 3 دن پہلے میرے پاس 2 دن پہلے فرائیڈے ٹائمز کی فاؤنڈر ایڈیٹر جگنو محسن صاحبہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھی. انہوں نے ایک تھیسس دیا ہے پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں کہ جو کو سب کچھ ہو رہا ہے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف جو باہر جانا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب برطانیہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ چلے بھی جائیں گے، لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل پیراڈائم دیا ہے، اس کو ذرا سنتے ہیں.
I think that this is all politics. یہ سب سیاست ہے اور قانون کے ساتھ بھی سیاست ہو رہی ہے. ان کی قید, ان کی جو یہ ججمنٹس ہیں, ان کی رہائی بھی, وہ سب کچھ ہی سیاسی ہے. ان کے لیے جو یہ سو کالڈ 6 weeks کی ریلیف جو ان کو ملی ہے وہ بھی سیاسی ہے. This is not law. It's all politics. اور سیاست میں یہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو برطانیہ بھی جانے دیا جائے, چلا جائے. حکومت کو ضرور اپوزیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑے گی, کوئی نہ کوئی کنسنسس بنانا پڑے گا. معید, ڈونٹ فرگیٹ, آگے وقت جو آ رہا ہے اس میں ایک نیشنل کنسنسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہم جس طرح جو عمران خان صاحب نے یعنی کہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا اٹل کہ نو گنجائش, نو ڈیل, نو ڈھیل, اس کے ساتھ نیشنل کنسنسس نہیں بن سکتا. ایک نیشنل کنسنسس, وہ کہتی ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس بنانے کے لیے آپ کو درگزر کرنا پڑے گا, معاف کرنا پڑے گا, اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, نواز شریف صاحب کو برطانیہ بھیجنا پڑے گا. ذرا راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, مطلب مانتے ہیں اس چیز کو, صحیح کہتی ہے نا جگنو؟ I totally disagree with جگنو. اچھا, بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جو پیراڈائم انہوں نے دیا ہے کہ پالیٹکس ہو رہی ہے. دیکھیے اس ملک میں 70 سال بہت پالیٹکس ہو چکی. جس چیز کو ہم پالیٹکس کہتے ہیں اس کا نام دوسری ورڈز میں یہی لوٹ مار ہے, یہی کرپشن ہے. اب پھر اگر ہم اسی جانب چل پڑتے ہیں, اب اگر پھر ہماری ڈائریکشنز یہ ہیں, تو پھر ہم وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, پھر جو ہم دنیا میں مختلف انٹرنیشنل بارڈرز پہ جا کے مل رہے ہیں, نئے بلاکس بن رہے ہیں, تو پھر ہم اس میں ایگزسٹ نہیں کریں گے. یہ وہی سٹیٹس کو کی باتیں ہیں کہ اٹ سوٹس ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی, میجورٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ یہی گیو اینڈ ٹیک کی چیزیں چلیں. ہمارے کچھ بیوروکریٹس کو بھی, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو سی تھی انہیں بھی سوٹ کرتا ہے. بٹ دس ڈزنٹ سوٹ پرائم منسٹر عمران خان. آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہونا, لیکن ہو تو وہی رہا ہے. نہیں ہو رہا سر, ہم بہت جلدی میں ہیں, شاید ہم بہت جلدی میں ہو رہے ہیں. ایک چیز سنیے, یہ نہیں ہو رہا. نواز شریف سٹنگ پرائم منسٹر تھے, the most powerful dynasty in Pakistan. He was, اس کے پیچھے بہت بڑی پولیٹیکل موومنٹ تھی, دیکھیے 2014 سے شروع ہوئی. نہیں کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں, اس میں تھی کہ آپ کے اداروں کو سمجھ آئی کہ جناب ہم نے یہ جو جگنو محسن نے بات کی کہ ہم پالیٹکس نہیں کریں گے, انہوں نے پالیٹکس نہیں کی اور انہوں نے ڈیسیژنز دیے. وہ JIT کی رپورٹیں آپ کے سامنے آئی. nobody can جگنو محسن ڈینائی کہ جناب ایک بات کرنے دیجیے گا کہ یہ بیرون ملک اتنی زیادہ پراپرٹیز ہیں, پولیٹیشینز کے بھی ہیں, بہت سے لوگوں کی ہیں. اب ان کو کور دینے کے لیے پھر سے وہی ڈاکٹرائن آ جائے گا. جگنو کا استدلال ٹھیک نہیں ہے. I totally disagree. تو لاجک ٹھیک نہیں ہے, یہ ویسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے. دیکھیے بات ہی غلط ہے, اور لاجک تو وہی لاجک ہے کہ ہم نے آگے نہیں بڑھنا, سٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے. لیٹ دس ہیپن, لیٹ دیم رول, لیٹ دا نیکسٹ جنریشن آف دیز پیپل کم, اور وہ ہمیں ٹیک اوور کرے. اور ہم تو بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم کسی نہ بڑی صاحب چلیں, وہ تو ناراض ہو گئے بہت زیادہ, راجہ عامر عباس صاحب بہت ناراض ہو گئے. نہیں ناراض نہیں, ان کو ویسے سٹائل ہے, سٹائل. لیکن جگنو کی لاجک اور منطق ڈیفیکٹو ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ بات نہیں میں دیکھیے میں مایوس نہیں ہوں, مگر میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. کیوں ایگری کرتا ہوں؟ کتنی ضمانت ملی ہے فریال تالپور اور آصف علی مسلسل مل رہی ہے, 14ویں کے 15ویں. کسی پاکستان میں 14ویں 15ویں ضمانت ملے. کسی پاکستان میں ایسا ہے جو 44 یا 49 صفحات کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, جس میں ہارڈ شپ بھی نہیں ہے, جس میں انہوں نے مثالیں غلط دیں, جس میں انہوں نے سارا کچھ غلط دیا, جس میں انہوں نے کیٹ کیس کا میرٹ ڈسکس کیا, جس میں وہ بیماری بھی ثابت نہیں ہوئی. ناظرین, میرے پارٹیسپینٹس میں کلیئرلی فالٹ لائن ہے. راجہ عامر عباس صاحب جو ہیں وہ بہت پر امید ہیں, انہیں لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ وہ سسٹم اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے. بھٹی سب سمجھتے ہیں کہ وہی کہانی دوبارہ سے ہو رہی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, وقفے سے پہلے ہمارے گیسٹ جناب راجہ عامر عباس صاحب کو تھوڑے سے ناراض ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قسم کے کمپرومائزز, اس قسم کا مکمکا نہیں کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کشکول لے کر کہیں نہیں جائیں گے, امداد کہیں نہیں مانگیں گے. وہ سعودی عرب بھی گئے, وہ UAE بھی گئے, وہ چین بھی گئے. انہوں نے IMF کے خلاف بہت کچھ بولا تھا, وہ IMF کے پروگرام میں بھی جا رہے ہیں.
یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. راجہ صاحب IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں اور نہیں, اس سے پہلے میں راجہ صاحب کو 3-4 اور مثالیں دیں تاکہ اس پہ گفتگو کریں. راجہ صاحب کی اجازت سے, اگر آپ اجازت دیں. عمران خان صاحب کا تو وہ بھی ہے کہ سعودی عرب گئے, مدینہ کی ریاست, چائنا گئے, موزے کا, ترکی گئے, اردوان کا, اور باقی وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں, ایک اور بھی نظام انہوں نے لانا ہے, تو وہ تو نظام بھی لاتے ہیں. عمران خان صاحب کا تو بہت سارے ایسے ہیں. لیکن مجھے ایک بتائیں کہ میں مایوس, مجبوری ہے نا, میں مایوس نہیں, مجبوری ہے, میں مایوس نہیں, مجبوری نہیں, یہ نہیں اتنی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. سمپل سی بات ہے, جب آپ نہیں کر سکتے, آپ نے 22 سال کے بعد بھی اگر یہی چن کے نالائق آدمی لگانا تو کوئی مجبوری نہیں تھی. نہیں دیکھیں نا, سعودی عرب کے پاس پیسے مانگنا, UAE کے پاس پیسے مانگنا, چین سے کہنا کہ اسٹیٹ بینک کے پیسے رکھیں, مجبوری تھی نا. میں کہہ رہا ہوں ابھی مجبوری بتاتا ہوں, لیکن آپ نے بہت ساری ایسی مجبوریاں کی کہ جو آپ کی مجبوری نہیں تھی, جو آپ کر سکتے تھے نہ دکھاتے. عمران خان کا پلس پوائنٹ کیا تھا؟ اخلاقیات. عمران خان کا پلس پوائنٹ کیا تھا؟ خواب, دعوے, وعدے, سارا اپنے آپ کو لپیٹ لپوٹ نہیں چلتی بھٹی صاحب. نہیں تو پہلے دن کر لیتے نا آ کے کہ یہ نہیں چلتی. آپ کہتے ہیں کہ میں ساروں کا اخلاقی طور پہ باپ ہوں, بعض دوسری طرح میں وہاں آ رہا ہوں. یعنی مجھے اس نظام سے مایوسی نہیں, فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن کیوں ہے؟ ایون فیلڈ واحد کیس تھا, ایون فیلڈ واحد کیس تھا جس میں نیب کی ٹیم 2 دن لاہور جا کے بیٹھی رہی, اور واحد کیس ہے جس میں نہ مریم پیش ہوئی ہے نیب میں, نہ کیپٹن صفدر, نہ نواز شریف واپس آ گئے. غریب آدمی کو ہتھ کڑی لگا لیتے ہیں, سارا کچھ. کتنے ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے ان کا نظام. راجہ صاحب, عمران خان کشکول لے کے گئے سعودی, عمران خان گئے کشکول لے کے UAE, عمران خان نے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوائے چائنا سے, پھر عمران خان IMF کے پاس گئے, وہ کڑوا گھونٹ بھی انہوں نے پیا. بلکہ ایک اگر اس میں یہ ایڈ کر دیں, کچھ لوگ فورن ڈپلومیٹس کی کہتے ہیں کہ جب آپ نے, انہوں نے تو بات کی نا نیشنل کنسنسس کی مجبوریاں ہوتی ہیں, جگنو محسن, ایک انٹرنیشنل کنسنسس بھی تھا جس کے نتیجے میں ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی آئے ہیں, وہ بھی ان کی انٹرنیشنل کنسنسس, ہی از کنسرڈ واشنگٹن مین. 660 ارب کا قرضہ معاف کروا کے گئے, اپنے بھائی کو ورلڈ بینک کا ٹھیکہ اپنے دوست کو دے کے گئے, اتصالات کے $800 ملین ان کی وجہ سے. عمران خان کو یہ خون کے گھونٹ پینے پڑ رہے ہیں نا. اور کتنے ملکوں میں اعظم سواتی جیسے لوگ پارلیمانی امور کے وزیر, جس نے ہند میں فراڈ کیے, اور راجہ صاحب کے حقوق کے خلاف جناب آپ شروع. بڑی مہربانی. اب دیکھیے, سب سے پہلی بات کی کہ جی عمران خان صاحب کہتے تھے میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, انہیں جانا پڑا. میں برادر اسلامی ممالک نہیں جاؤں گا, انہیں جانا پڑا. یہ سب ان کے کیا تھے؟ ان کے اصول تھے, ان کے پرنسپلز تھے. ان پرنسپلز بس اب ایک رہ گیا ہے, نواز شریف. اب سنیے گا, اب کیا ہوا کہ جب وہ حکومت میں آئے, تو جب حکومت میں ایک شخص آتا ہے, ہم اپنی اسلامک ہسٹری سے دیکھ لیں تو اس کے اوپر جو برڈن ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم, یہ اس ملک کے عوام, اس ملک کا مفاد میرے ایگو سے, میرے پرنسپل سے بڑا ہے. میں جو کچھ بھی کر سکوں گا تو یہی ہے نا نیشنل کنسنسس بھی, کہ عوام کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں نواز شریف کو جانے دیں, زرداری صاحب کو بھی. ہوتا ہے کہ جب آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, جب آپ کی ذاتی وہاں پہ بیرون ملک سعودیہ میں یا اگر آپ دوسرے فورن کنٹریز میں جاتے ہیں آپ کی انٹرسٹ نہ ہو, تب تو یہ بات ہوتی ہے نیشنل کنسنسس کی. لیکن اگر نیشنل کنسنسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کسی طریقے سے امداد دے دیجئے اور میں آپ کا ایجنڈا لے کے چلتا ہوں اور میں آپ کی بات مانتا ہوں اور میں آپ کے لابیسٹ کے ساتھ چلتا ہوں, this is not against, this is something different. یہ وہ باتیں ہیں. پیسوں کی اور ایڈ سے ہم IMF سے آگے چلے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو نیب نے گرفتار کر لیا, بڑے ہفتوں کی ڈسکشن, ڈیبیٹ ہوئی, بڑے الزام لگے. 5 اکتوبر کو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو نیب نے گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے, 22 دسمبر کو شہباز شریف صاحب ان اپوزڈ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین جو ہے الیکٹ ہوئے. حالانکہ پرائم منسٹر کہتے رہے بار بار انہوں نے کہا عمران خان نے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں یہ کیسے کر دوں, لیکن ہو گیا. شہباز شریف پھر سب جیل سے رہا ہو گئے, نیب نے آفیشیل آرڈر ان کو مل گئے فروری کی 15 تاریخ کو 2019 میں. پھر لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نکال دیا, اور یہ ٹویٹ ہے شہباز شریف صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ بیکاز آف جوڈیشل گریس ایکسرسائز بائی آنریبل کورٹس آئی ایم ناؤ آن بیل اینڈ مائی نیم ہیز بین ٹیکن آف دی ECL. ان دیز سرکمسٹانسز آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے کوئک وزٹ ٹو لنڈن ٹو سی مائی گرینڈ چلڈرن اینڈ گو تھرو مائی اون میڈیکل چیک اپ اینڈ ریٹرن سون انشاءاللہ. اور اب وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ موبائل فون پہ بیٹھے ہوئے. بائی دی گریس آف آنریبل کورٹس, رائٹ, اٹس ناٹ آنریبل کورٹس. یہ ایک ہی عدالت ہے, ایک ہی بینچ ہے جہاں سے مسلسل انہیں ریلیف مل رہا ہے.
उसी बेंच के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक ऑब्जर्वेशन दी एक केस के दौरान कि जनाब आराम से रुक जाइए, ये कोई लाहौर हाई कोर्ट नहीं है कि जहां से आपने शोर मचा के कोई रिलीफ ले लेना है। उसी बेंच के बारे में कहा गया कि अगर उस बेंच ने आपको जमानत नहीं दी तो दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती। उसी कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट आना था और ये वही जज साहब थे कि जिन्होंने उनको छुट्टी वाले दिन जमानत दी और वो सुप्रीम कोर्ट ना आ सके। ये बहुत सी चीजें हैं। अब हमारे यहाँ इतनी बहस तो होती है कि जी चेयरमैन नैब को अपॉइंट करने का तरीका क्या होना चाहिए। पहले इल्ज़ाम लगते हैं, फिर एफआईआर कटती है, रेफरेंसेस वगैरह हो जाते हैं, फिर गिरफ्तारी हो जाती है, फिर ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होने के बाद अक्सर लोगों के खिलाफ की तमाम चीज़ें, क्यों जी आप मुझे बताएं भट्टी साहब, जिसकी ज़मानत हो जाती है पाकिस्तान की अदालतों से उसका केस ख़त्म हो जाता है। जिसकी कभी नहीं, देखें फिर इसमें किसी पीछे देखें, जिस 2% लोगों की 2% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी नहीं। हम तो चित्तर पढ़ते हैं कचहरियों से, बड़े मशहूर ताकतवर अमीर लोगों की बात। पहले ये ज़हन में रखिएगा, ये मखौलिया एहतसाब हो रहा है जिसमें ये कोई एहतसाब नहीं हो रहा। इस एहतसाब जो अभी हो रहा है, इस एहतसाब में जिसमें असाबी और दिमागी तनाव भी आपको ज़हन में रखना पड़ता है, मेहरबान अदालतें रखती हैं, उसमें चुआनी वापस नहीं आएगी। वो कोरिया की किधर है जो 16 साल जेल हुई है, कोई जमहूरियत खतरे में पड़ी है। वो जो अमेरिका का वजीर सेहत था, वो मलेशिया में भी हो गया, 11 करोड़ उसने वापस किए, कौम से माफ़ी मांगी और रिज़ाइन करके चला गया। ये 3-3 लाख रुपए इन्होंने बरतानिया में किए थे, उनके एमपीज़ ने पब्लिक पे लगाए थे, कैरियर खत्म हो गए। उन्होंने कहा आपके बाप का पैसा है, 3-3 लाख आपने अपनी ज्यादा लगा दिया, उसका कैरियर खत्म हो गया। हमारे यहाँ ये कैरियर, ये साइकिल कैरियर है। क्यों है फिर कमजोरी? चलो मैं इस चीज पे आता हूं, मुश्किल सवाल क्या है इसकी वजह कि ये जो निजाम इतना कमजोर है कि इसको रिलीफ देनी ही पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जुगनू मोहसिन की इस बात से मैं कभी नहीं करता कि भाई वो सियासत हो रही है। मैं इससे करता हूं कि वो ये ठीक कह रही हैं। ये 40 साल से इन्होंने खुद बनाया है। आपने अमेरिका की मिसाल दी तो आप नैब को एफआईए से कभी कंपेयर नहीं कर सकेंगे। क्यों? वजह यह है कि यहां पे पॉलिटिसाइज्ड हैं ये अदारे, यहां पे मनपसंद अफराद लगाए जाते हैं, यहां पे जो जेन्युइन जो ऐसे क्वालिफाइड लोग हैं उन्हें नहीं लगाया गया पिछले अदवार में। मेरिट पे नहीं है, ये नहीं है। इसको दुरुस्त करना है। इमरान ने कहा था कि मैंने अदारों को, जब तक आपके अदारे मजबूत नहीं होंगे आप बिल्कुल आगे नहीं जाएंगे। कर लेंगे और एक दिन में इमरान खान साहब ने देना क्या है? इमरान खान साहब ने देना क्या? नैब उनकी मान रहा है 50 बंदे अंदर हो जाएंगे, नैब सुस्त काम कर रहा है, नैब के फंड्स रोक लिए, नैब के कोई सबूत नहीं दिया, बयानबाजियां करते रहे। डिप्टी चेयरमैन तो लगाया ना वजीर आज़म ने। नहीं, डिप्टी चेयरमैन लगा लिया तो क्या कर लिया? देखिए, मैं हुसैन असगर इस कमाल का आदमी है, चेयरमैन नैब जो इस मरतबा, मुझे मुकम्मल यकीन, ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उनके कैपेबिलिटीज इशू हैं। वो खत्म हो गया कि फेस नहीं केस, फेस देखना पड़ता है। फेस देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी को नैब कहता है मैं 19 से ऊपर जाऊंगा नहीं, सियासतदानों को मैं हथकड़ियां नहीं लगाऊंगा। तो फिर हम रह गए, हमें हथकड़ियां भी लगाएं और उल्टा भी लटकाएं। मियां जावेद की हथकड़ियां नहीं खुलती जब तक वो मरता नहीं है। खौफ के हथकड़ी के खुदकशियां भी यहाँ पे कर लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त है, उर्दू अखबारात के बहुत बड़े मशहूर और मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं, अपना कॉलम लिखते हैं। उन्होंने अपना जो रीसेंट कॉलम लिखा उसका टाइटल है शरीफों की शराफतें। उसमें उन्होंने बड़े दिलचस्प फैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन 2 फैक्ट्स तो बहुत ही मज़े के हैं। जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो फेरी वाला था, महबूब अली रेडी वाला, इसने $1,27,000 जो हैं वो 14 दिसंबर 2007 को नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में उसने दाखिल किया। और इसी ने, जिसको अब सलमान शहबाज नहीं पहचानते, $1,00,000 से ज़्यादा सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में भी इसने पैसे जमा करवाए। उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और कन्फेशनल स्टेटमेंट वो दे चुका है। यहाँ से ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। बट सब ये जो सारे फैक्ट्स लिखे हैं इस कॉलमनिस्ट ने, जिसको आप जानते हैं, जानते हैं, अगर ये फैक्ट्स गलत हैं तो फिर तो आपने बड़ी ज़्यादती की। अगर ये फैक्ट सही हैं और ये वाकई FIR के अंदर है, ये प्रूफ है, इसके बाद कौन बच सकता है?
دیکھیے یہ اس پہ کوئی بچنے کا چانس ہے؟ دیکھیے حد ہو گئی ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ باہر ہیں، یہ کوئی چانس ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ باہر ہیں، بچنا نہ بچنا آگے. مجھے یہ دکھ نہیں ہے کہ یہ پکڑے جاتے ہیں، نہیں پکڑے جاتے. نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن جائے، میرا کیا، میں نے بننا ہے. یا میں ان لوگوں کو بھی مجھے سلام کرنا چاہوں گا کیمرے کے قریب کہ جن کا پیسہ لوٹا ہے وہی کہہ رہے ہیں میاں دے نعرے وجن گے ایک زرداری صاحب پہ باری. میرا بھی اتنے ملک ہے جتنا ان کا ہے، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جن میں ساری خواتین، لیکن اس کے باوجود بند ہو گیا. اخلاقیات اپنی جگہ پہ، الزامات اپنی جگہ پہ، آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری عدالت میں ان دی اینڈ سارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی. میرے ہاتھ میں یہ پرانی 2017 اگست 26 2017 کا ڈان اخبار کی سٹوری ہے، زرداری ایکویٹڈ ان لاسٹ نیب ریفرنس کیس اگین. وہاں یہ انگریزی میں لکھا ہے، میں انگریزی میں بتاتا ہوں، اردو میں بتا دیتا ہوں. دی ریکویسٹ فار زرداریز ایکویٹل سبمٹڈ بائی ہز کاؤنسل اینڈ PPP لیڈر فاروق ایچ نائک واز ایکسیپٹڈ بائی جسٹس جو بھی نام ہے رہنے دیں who ruled that the reference lacked a legal basis. In the end کورٹ جب بھی کسی کو چھوڑتی ہے پاکستان کہتی ہے قانونی طور پہ یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. اب بھٹی صاحب یہ لکھ کے کہ جناب $1,27,000 $1,00,000 ظاہر بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، پروف ہے، لیکن بس قانون میں ہو جائے گا غلط ہوا، یہ صحیح نہیں تھا. دیکھیے قانون میں آپ کو بھی یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ ٹی وی پہ چلتا تھا واجد شمس الحسن اور وہ بڑے بکسے جا رہے ہوتے تھے، پاکستان ہائی کمیشن یہ سب کچھ ہو رہا وہ ہوتا، چھتری، وہ بارش، وہ سگار، وہ بھی جا رہا ہوتا تھا. اور جب کورٹ میں چلتا ہے there are two kinds of acquittals. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس تھا، آپ نے اس ایسٹس کے شواہد دے دیے کہ یہ آپ کے جینوئن تھے اور آپ نے جو آپ کی سورس آف انکم تھی وہ آپ کی اوریجنل تھی. ایک ہوتا ہے کہ جناب یہ کیس واش کر دیں کیونکہ ٹیکنیکلی جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں یہ ایڈمیزیبل ہی نہیں ہے، تو وہ ٹیکنیکل جیسے انہوں نے شروع میں کہا ان کو ایکویٹل مل گیا. وہ بھی اپیلیں ابھی موجود ہیں بہت سے. ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کا وہ جو کیس تھا اس کا ایون فیلڈ والا، اس میں یہ انہوں نے کہا نا کہ چونکہ نیب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان اپارٹمنٹس کی انہوں نے قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا، وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ سے پتہ کر لیں تو ختم ہو گیا کیس. یہیں پہ بات وہی ہے کہ جناب جہاں پہ پروسیکیوشن دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اس قسم کے کوشچنز دے گی، وہاں بھی کوشچنز آپ کو نظر آئے، یہاں بھی کوشچنز نظر آئے، تو یہی وہ بات ہے کہ آپ نے نیب کے ادارے کو خالی آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ وہاں پہ جناب کیپیسٹی کا ایشو ہے، وہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ابھی بھی موجود ہیں. دیکھیں نا یہ بہت سی چیزیں ہیں. خواجہ حارث صاحب نے جو ایک ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی ہے، شروع میں تو حالانکہ ساری PML ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب باہر نہیں جائیں گے، وہ ان کو تو معذرت کرنی چاہیے، ان کو کوئی نہیں کر رہا معذرت ایسے. اور ویسے بعض جماعت کہہ رہے ہیں کہ اب جانا چاہیے. غلام ایسی غلامی ایسی طوطے کہیں ملیں گے آپ. لیکن جو انہوں نے ریویو پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے خواجہ حارث صاحب میں، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اسمپشن یہ تھی، سپریم کورٹ کا خیال یہ تھا، تصور یہ تھا کہ 6 ہفتوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہو جائیں گے. یہ اسمپشن جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو ریویو ہے، چونکہ ایسا نہیں ہوا اور ان کو اسی ٹیم کے پاس جانا چاہیے برطانیہ میں. اور یہ اگر کچھ دیکھیں نا، اب یہ جنوری سے کہانی چل رہی، کوئی ایسا مجھے بتائیں بندہ ایسا ہے کوئی PMLN میں بھی جس کو اب ذرا سا بھی شک ہو کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو فوری طور پہ خطرہ نہیں تھا. جنوری، فروری، مارچ یا اپریل ختم ہو گیا، مئی شروع ہو گیا، لیکن چل رہا ہے نا پاکستان میں کیس. دیکھیے نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں جو مرضی لکھ کے دے دیں، لیکن جب سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا تو عدالت نے ان کو سٹریس پہ چھوڑ دیا نا 6 ہفتے کے لیے. انہیں کس لیے چھوڑا کہ آپ کو ہم یہ سہولت دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کرانی ہے، ہم نے اپنا اور کس کو دیا آج تک اس طرح سے کنوکٹڈ کو؟ ابھی وہ تو ہوا نا 6 ہفتے ہی دیا. اٹس ناٹ اے بیل 6 ہفتے ان کو دے دی گئے. اب اس میں کیا ہوا، ایک سیکنڈ آگے آئیے بھٹی صاحب، ابھی یہ کیس موجود ہے، یہ کیس سپریم کورٹ میں چلنا ہے. برطانیہ نہیں جا رہے. وہ جو کہتے ہیں نا، اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور کوئی بھی آپ کو. اب اس وقت کہا تھا نا، اب وہ دوبارہ آ گئے ہیں مانگنے کے لیے. دوبارہ میں نہیں سمجھتا. میں نے تو آج کل پرسوں ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا جس کو بڑا رسپانس ملا کہ جناب اب سپریم کورٹ نے اس ریویو پٹیشن میں دیکھنا ہے اور یہ پوری قوم بھی دیکھے گی کیا میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں یا کہ اس ملک کا واقعی عدالتی سسٹم بھی بیمار ہے کہ وہ جہاں پہ اس قسم کے فیصلے بھی آ سکتے ہیں کہ جناب پوری ججمنٹ 180 ڈگری چینج کر دی جائے آفٹر 6 ویکس. تو لیٹس ویٹ. اور آئی ایم اگین پازیٹیو کہ سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ دے گی. اس ملک کی روایات سے ہٹ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے، ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ جو ریئل معنوں میں رچ اینڈ پاورفل لوگ ہیں، طاقت اور مضبوط شخصیات ہیں، ان کی ایک فائنل کنوکشن ہو سکے گی؟ آج تک کبھی نہیں ہوئی. کبھی فرسٹ اسٹیپ اگر ہو بھی گیا ہے، کسی نے فیصلہ آ بھی گیا، بعد میں ختم ہو جاتا ہے. ہوگی فائنل کنوکشن اس ملک پہ کسی کی؟ ان کو کہیں ابھی تک کسی کی نہیں ہوئی. ان کو کہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ مرغیاں چوری کریں، کوئی جیب کتریں، دھنیا 1000 کا چوری کریں تاکہ یہ پھنسیں.
یہ اربوں کی کرپشن کرتے ہیں, ان کے پاس اربوں روپے ہیں, ان کے پاس خواجہ حارث صاحب جیسے وکیل ہیں, ان کے پاس مہربان عدالتیں, ان کے پاس ہم جیسا مہربان معاشرہ ہے. چھوڑ دو نا بیچارے کو, بیکارے کو چھوڑ دو. صدر پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب وہ دیں ان کو ریلیف دیں, ان کو چھوڑ دیں بیچارے, ان کو دل کی 4 انجائنا کے پین ہو رہے ہیں یار. جو اس ملک میں مجھے انجائنا کے پین ہو رہے ہیں, اس 22 کروڑ کو انجائنا کے پین ہو رہے ہیں, ہم جو مر رہے ہیں, چھوڑ دو, لائن کھینچ دو کہ اس کے بعد کرپشن. میری بات یاد رکھیے, یہ مخولیہ, اس قانون, اس نظام, اس مخولی احتساب میں, اس سیٹ اپ میں, ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے, اس عوام کے ہوتے ہوئے, جن کو خدا کی قسم ان کو منہ چھپانے چاہیے, ہم منہ چھپائے پھر رہے ہیں. ہمیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار ہم نے کرپشن کی ہوئی. اس کے باوجود آپ کل دیکھیے گا یہ نکلیں گے, یہ اللہ نے ان کو صحت دی, میاں محمد نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے, یہ زرداری صاحب پھر سے صدر بنیں گے, یہ بلا بھٹو زندہ ہوگا, میاں دے نعرے وجن گے, اور یہ عمران خان اور ہم کہیں ایک دھوپ پہ نا کلاب پہ کافی کے کپ آگے رکھ کے بیٹھے ہوں گے کہ کمال ہو. اور ہو سکتا ہے عمران خان کے اوپر کیس بن جائے کہ انہوں نے پیپرا رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس میں کافی جو خریدی 16 لاکھ کی کافی پی ہے, 16 لاکھ کی کافی 4 مرتبہ یہ پیپرا رولز کی وائلیشن میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کافی آئی ہے, عمران خان جیل میں. اتنے جو ہوپ ہے نا, اس سے بڑا ورلڈ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور آپ ہوپ کو مت چھوڑیں, امید کو نہ ختم کریں. چھوڑیں یار امید, ہارڈ فیکٹس دیکھیں. غلطی سے پہلی ڈگری میری جو تھی نا وہ میڈیسن کی تھی, تو اب 50 سے زیادہ عمر میری بھی ہو گئی ہے. جو بھی آدمی 65 برس سے زیادہ کا ہوتا ہے اس کو ایتھیروسکلیروسس بھی ہوتا ہے. گھر میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیمار کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی دماغ اور دل کی شریانیں سکڑ گئی ہیں, بند ہیں. آپ کو 2 ہارٹ سرجری ہوئی ہیں, 7 سٹنٹ ہیں, 17 دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کو لم نوڈیا قسم کی ایک بیماری بھی ہے, آپ کے گردوں کا انفیکشن بھی ہے, آپ کو نیند کی پیچیدگی بھی ہے, آپ کو ورم بھی ہے, آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آتا ہے, آپ کو انجائنا پین بھی ہوتے ہیں, آپ کو اعصابی تناؤ بھی, آپ کو ذہنی دباؤ بھی. اس کے باوجود سیاسی ملاقاتیں ہیں, کارکنوں سے ملاقات دیدار ہو رہے ہیں, اس کے بعد بلاول سے ملاقاتیں, اس کے بعد فضل الرحمان سے ملاقاتیں, اس کے بعد ریٹائر ہو جاؤ یار, خدا کے لیے ریٹائر ہو جاؤ. میں تا عمر قائد مانوں گا, ایک مرتبہ ریٹائر ہو جاؤ, بس کر دو یار. کوئی ہو رہا ہے یہاں, لیکن نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کوئی پلی بارگیننگ ہوگی, کوئی ہم نے ریٹائر ہو جانا ہے. دیکھیے یہ آپشن تو ہے نا, دس از اے پلی لیگل بارگیننگ کی آپشن, تو ہم نے ریٹائر ہو جانا ہے کہ اگر یہ بیل کینسل ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس واحد آپشن یہی ہوگی, کیونکہ ایک دفعہ بیل کینسل ہو جائے تو پھر سالوں سال کیس چلتے ہیں, تو پھر آئی بیلیو یہ آخری بات, یہ آج جو لندن کے فوڈ کورٹ میں بھاگ پھر رہے ہیں نا, انہوں نے کیمے والے نان کھڑا کے ختم ہو گیا. ناظرین فیصلہ آپ کا ہے کہ یہاں کوئی پلی بارگیننگ ہوتی ہے, کوئی جیل میں جاتا ہے, فائنل کنوکشن ہوتی ہے کہ نہیں. دیکھتے رہیے, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.